बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है इंशाअल्लाह ताला हम आयत नंबर 135 से 141 तक जाएंगे सूरतुल बक़रा, और आज इंशाअल्लाह ताला हमारा पहला सिपारा भी ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। 135 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ालू कूनू हूदन औ नसारा तहतदू क़ुल बल मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा वमा काना मिनल मुशरिकीन। कहते हैं हो जाओ यहूदी या नसरानी, तुम राह रास्त पे आ जाओगे, बल्कि तरीक़ा इब्राहीम का एक तरफ का है, ना थे वो शिरक करने वालों में से। अब जो है हज़रत हमने पिछली आयत में भी, आपने लास्ट वीक भी हमने जो पढ़े थे, ज़्यादातर जो बातें हम हज़रत इब्राहीम की पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। तो हज़रत इब्राहीम का वो पार्ट जो यहूदी के सामने लाया गया, न यहूदी और नसरानी के सामने लाया गया, कि जिसका ताल्लुक़ अरब से था, कि जो हज़रत इब्राहीम ने जो टाइम अरब में गुजारा उसका ज़िक्र कुरान करता है। हज़रत इब्राहीम ने अपनी औलाद को, आपको पता है, एक बेटे की औलाद को फ़लस्तीन की उस तरफ आबाद किया था और दूसरी को यहाँ अरब में इस्माईल अलैहिस्सलाम को यहाँ आबाद किया था। तो पूरी उनकी जो, चाहे वो दोनों बेटों के बच्चे थे, उनकी औलाद को, नस्ल को तौहीद की बुनियाद पर एक कंप्लीट, एक मुकम्मल दीन दिया था। यानी कि एक अल्लाह, तौहीद यानी कि एक अल्लाह, जो पूरी तरह से क्लियर, वाज़े था और बिल्कुल परफेक्ट ठीक दीन था। और जो तौहीद, जो यानी कि जो एक अल्लाह यानी कि तौहीद का जो एक सेंट्रल मरकज़ है, जो सेंट्रल किसको बनाया? खाने काबा को बनाया और हज़रत इस्माईल को वहाँ लाके आबाद किया। तो ये चीज़ कुरान ने हमें नुमाया किया, क्योंकि आपको पता है यहूदी इन पार्टों को, जितने भी अरब से, खाने काबा से ताल्लुक़ और इस्माईल अलैहिस्सलाम से रिलेटेड हज़रत इब्राहीम की बातें थी, वो उसको हर तरह से अपनी कौम से छुपाना चाहते थे कि रियलिटी सामने ना आ जाए। तो कुरान इसको खोल के बयान करता है कि क्या रियल है, क्या हकीकत है। ख़ासकर हज़रत इब्राहीम का दीन और यहूदियत, वो जो हैं कोई यहूदी नहीं थे, वो कोई नसरानी नहीं थे, है ना। उन्होंने तो बस तौहीद की दावत दी थी, एक अल्लाह की दावत दी थी, इस्लाम की दावत दी थी। और अंबिया हमेशा से, जितने अंबिया आए, आदम अलैहिस्सलाम से लेके रसूल अल्लाह तक, सब दीन हमेशा उनका इस्लाम ही रहा है। सारे नबियों का दीन इस्लाम रहा है। इस्लाम का मतलब है अल्लाह की अताअत, अल्लाह ताला की जो है, अल्लाह की अताअत, अल्लाह की फर्माबरदारी का नाम है इस्लाम, है ना। और नाम ही यही है। अल्लाह ने क्या नाम हमें दिया है कि अल्लाह के आगे अपने आप को झुका दो, अपने आप को सरेंडर कर दो। तो हज़रत इब्राहीम, उनकी औलाद, जाते हुए भी हमने पिछली सबक में पढ़ा था कि वो अपने बच्चों से पूछ रहे थे कि तुम कौन से दीन पे रहोगे ना। अब इसी दीन की नसीहत करके गए, यही दीन है जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा, और अल्लाह ने इसको पसंद भी किया है। और याद रखना, और वसीयत भी की, और अल्लाह ने याद रखना कि तुम इसी में ज़िंदगी भी गुजारना और मौत भी तुम्हारी दीन इस्लाम पे ही आई है। और यही वसीयत हज़रत इब्राहीम ने, याकूब ने, हर एक ने, नबी ने यही अपनी जनरेशन को करके गए थे कि तुम अल्लाह के बंदे बनकर रहना। तो हज़रत इब्राहीम, याकूब इसलिए कहा गया कि बनी इसराइल अपने आप को, आपको पता है, उन्हीं से जोड़ते हैं। यहूदी अपने आप को जो है वो यही कहते हैं, याकूब अलैहिस्सलाम से अपने आप को रिलेट करते हैं। तो हज़रत याकूब के जाते हुए उन्होंने भी, याद है ना, पिछली आयत में यही पूछा था, तुम किस चीज़ की इबादत करो, यानी कि स्पेसिफिक बताओ कि तुम किस चीज़ की इबादत करोगे। यानी कि कोई बुत की इबादत करोगे, किसी इंसान की इबादत करोगे, किसकी इबादत करोगे। तो इन्होंने क्या कहा था, इनके बच्चों ने, कि हम तेरे दीन की, जो दीन पे आप थे उसकी, और उस वक्त जो आपके बाप दादा थे, हज़रत इस्माईल, ईसाक और अपने इब्राहिम, उसी दीन को हम फॉलो करेंगे।
اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اس میں انہوں نے دل کھول کے حضرت اسماعیل کا نام لیا تھا، ہے نا؟ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ان کے ٹائم تک ان کے بچوں کے دلوں میں کوئی اسماعیل علیہ السلام سے کوئی گرج نہیں تھا، کوئی دل میں کوئی نیگیٹو تھاٹس نہیں تھے، تو کھل کے انہوں نے بات کی۔ تو قرآن نے اسی چیز کو مینشن کیا ہے۔ اس وقت بھی انہوں نے کیا کہا؟ ہم مسلم ہیں، یہ نہیں کہا کہ ہم یہودی ہیں، ہم نصارہ، بلکہ کیا کہا؟ ہم مسلمان ہیں۔ تو جو اپنے آپ کو ان سے ملاتے ہیں، اگر ان جیسا ہی دین اگر تمہارا بھی ہے تو ٹھیک ہے، یعنی کہ جو ابراہیم اور اسماعیل اسحاق کا اگر اپنے آپ کو یہ کہتے ہو کہ جو وہ دین لے کے آئے تھے ہم اسی کو فالو کریں گے تو ٹھیک ہے، تو تمہارا جو کنیکشن تم کہتے ہو نا کہ ہم ابراہیم کے ماننے والے، تو تم کو کام آئے گا کہ آف کورس تم ان کے فٹ اسٹیپ پہ چل رہے ہو تو اچھے کام کرو گے۔ اور اگر صرف نام ہی نام ہے اور کچھ عمل نہیں ہے تو کوئی کام کا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کہ نام تو لے رہے ہو مگر مرضیاں تم اپنی کر رہے ہو، تو کوئی کسی کا کام کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ہم نے یہ پڑھا تھا، کوئی تعلق، کوئی رشتہ، کوئی کسی کے کام نہیں کا کام، صرف کیا آئے گا؟ ایمان اور عمل صالح۔ ہر ایک جو کچھ لے کے آئے گا وہی ملے گا، ہر ایک کو اپنی تیاری کرنا ہے، ہر ایک کو اپنے عمل کا جواب دینا ہے۔ ان کے عمل کے ساتھ ساتھ ان کے وہی جو وہ عمل کریں گے وہ انہی کے کام آئے گا۔ اگر کوئی غلطی کی ہے تو کوئی بھی انسان یا پہلے لوگ جو گزر چکے ہیں تو ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، وہ انہی سے پوچھا جائے گا۔ تو اپنے بزرگوں کو کی نصیحت سننے کے باوجود بھی، ٹھیک ہے، اب جو ہے ہم 135 آیت پہ آتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ تو تم ہدایت پالو گے۔ تو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم نے اتنی باتیں سنی، جو ہم نے ابھی سارا ریویو کیا، اب تم نے اتنی اپنے بزرگوں کی نصیحت سنی کہ وہ لوگ زندگی انہوں نے کیسے گزاری، مرتے دم تک انہوں نے کیا وعدے لیے اپنے بچوں سے، سب کچھ سننے کے باوجود اب تم یہ کہتے ہو کہ تم یہودی ہو جاؤ یا نصرانی بن جاؤ تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، ہدایت پہ آ جاؤ گے، تمہیں نجات پالو گے۔ ان سے کہہ دو اگر تمہیں کسی کی طرح بننا ہے تو ابراہیم کی طرح بنو، یہ یہودی نصارہ نہیں، بلکہ اگر تمہیں کسی کی بھی پیروی کرنی ہے تو ابراہیم کی پیروی کرو، پیروی کرنی چاہیے ابراہیم کی کرو۔ وہ تھے اپنے خالص دین کے اوپر، وہ بالکل پیور تھے، صرف اپنے پروردگار کے لیے ہی، اللہ کے لیے اپنے آپ کو انہوں نے سرو کیا۔ وہ کسی فرقے سے نہیں تھے، نہ یہودی تھے نہ نصارہ تھے، وہ مسلمان تھے، مسلم تھے، اللہ کے فرما بردار تھے۔ وہ کوئی خاص مذہب کے نہیں تھے، کوئی خاص فرقے کے نہیں تھے۔ تم نے اپنے دین میں جو ہے یہودیت اور نصرانیت، تم نے اپنے دین میں جو ہے نا شرک داخل کر لیا ہے۔ حضرت ابراہیم مشرک نہیں تھے، تم نے اپنے آپ کو وہ بنا لیا ہے۔ تو پھر جو ہے بولا جاتا ہے کہ دیکھو کہ تم نے جو ہے جو اس شرک کو مٹانے کے لیے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، اس شرک کو مٹانے کے لیے آئے تھے، انہوں نے کتنی تکلیفیں اٹھائی، کتنے آزمائشوں سے گزرے، تب جا کے وہ خالص توحید کی انہوں نے دعوت دیتے رہے۔ اللہ شرک سے بیزار ہے، اللہ کو نہیں پسند ہے، اور جو دکھاوے کے کام ہوتے ہیں اللہ اس کو بھی نہیں پسند کرتا ہے۔ اپنے کام جو اللہ تعالیٰ، جو لوگ انسان دوسروں کو دکھاوے کے لیے یا خوش کرنے کے لیے کام کرتے ہیں، اللہ ایسے کاموں کو جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو جو ہے اللہ تعالیٰ آگے اس آیت میں آتا ہے کہ کہتے ہیں ہو جاؤ یہودی یا نصرانی، تم راہ راست پہ کہہ دو بلکہ ابراہیم ہی کا ایک طریقہ تھا، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ تو ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم کا راستہ ہم سب کو اپنانا چاہیے۔ انہوں نے سب سے کٹ کر صرف اللہ کے وہ ہو گئے تھے، ان سب کو ابراہیم کو طریقہ دکھانا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ ان جیسے بن جاؤ، مگر انہوں نے کیا کیا؟ اپنے ایک گروپس بنا لیا۔ آپ کو پتہ ہے نا یہودی کے 12 گروپ بیٹے تھے تو 12 گروپس بن گئے۔ تو آج بھی اگر ہمارے لیے جو ہے صرف اور صرف کون سا طریقہ اچھا ہے؟ رسول اللہ کا طریقہ۔ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے رسول اللہ کی
زندگی کو فالو کرنا چاہیے اور انہی کو ہمیں دیکھنا چاہیے، تو ہم کامیاب ہوں گے۔ تو اگر ہر گروہ اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے تو یہ سارے گروہ صحیح ہیں، تو اللہ نے کہا نہیں، صرف اور صرف کیا ہے، ابراہیم کا طریقہ صحیح ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے کہ ہم ہر ایک سے کٹ کے صرف اور صرف ایک اللہ کے ہو جائیں۔ اب آیت نمبر 136، تم کہہ دو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اس پر جو ہم پر اتارا اور ابراہیم پر اتارا اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا، جو دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے ملا، ہم ان سب میں سے کسی میں بھی فرق نہیں کرتے، ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ تو اب آگے بتایا جا رہا ہے کہ ان سے کہہ دو، بس بہت بحث ہو گئی، یعنی کہ قولوا آمنا باللہ، تم کہہ دو، یعنی کہ کون کہہ دو، مسلمانوں، اب ان سے کہہ دو، بس بہت بحث کر چکے، یہودی ہو جاؤ، نصرانی ہو جاؤ، بس بہت ہو گیا، کہہ دو ان سے مسلمانوں کہ بس بہت بحث ہو چکی، بہت ڈیبیٹ ہو چکی ہے نا، ہم تو صرف اللہ پر ایمان لائے، تم کہہ دو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو اتارا ابراہیم پر اور اسماعیل پہ، تو تم کہہ دو کہ ہم تو صرف اور صرف اللہ پہ ایمان لائے ہیں، ہماری تمہاری بحث کوئی یہودی، نصرانیت اور محمدی اس پہ نہیں ہو رہی ہے، ہم اس چیزوں پہ بحث نہیں کرتے، ہم تو بس اللہ پر ایمان لے کر آگے، اور جو قرآن ہدایت کرتا ہے، جو قرآن نازل ہوا ہے، ہم صرف اسی پہ ایمان لاتے ہیں، تو لہٰذا یہ جھگڑا ہی ختم کرو۔ اور تم جو اس میں جو کہتے ہیں کہ تم جو ہو نا یہودی اور نصرانیت، تم صرف ضد میں ہو، اپنی ہٹ دھرمی دکھا رہو، تمہیں جیلسی ہے، تمہیں جو ہے اپنے دل میں بات کرتے ہو، اور جو ہے تم ان چیزوں میں مبتلا ہو گئے ہو، تم جو ہے بعض رسولوں کو مانتے ہو، بعض کو تم جھٹلا دیتے ہو، تو جو رسالت آئی ہے، جو رسالت کی نسل ہے جو چلی ہے، تو قوم کے ساتھ مخصوص کرتے ہو، تم نے اپنے آپ کو صرف ایک ہی گروپ کے ساتھ مخصوص کر لیا ہے، اور اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ ہم اسی سے جو ہے ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہم ون ہو جائیں گے، کہ اگر ہم یہ کہیں گے ہم یہودی ہیں تو بس ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ تم نے دین کو ایک گروہ بنا لیا ہے، اپنے مذہب کے سوا تم تمام اپنے باقی جو جتنے بھی مذہب ہیں تم ان کو غلط سمجھتے ہو، ایسا نہیں ہے، ہم ہر اس چیز پہ ایمان لاتے ہیں جو ابراہیم پہ نازل ہوا، اسماعیل پہ، اسحاق پہ، یعقوب پہ، ان کی اولاد پہ، موسیٰ پہ، عیسیٰ پہ، جو کچھ دیا گیا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جن کی راہ پہ پیغمبر چلیں، انہی کی، اس تمام انبیاء بھی اسی راہ پہ چلیں اور ہم بھی اسی راہ پہ چلیں، ہم بھی اسی راستے پہ چلیں گے، ہمارے دل میں کوئی تعصب نہیں ہے کہ ہم ان کو مانیں گے ان کو نہیں مانیں گے، ایسا نہیں ہے، ہم ہر نبی کو مانتے ہیں، بس خواہ کسی زمانے میں آئے ہوں، کسی ملک میں آئے ہو، کسی بھی قوم میں آئے ہو، ہم سب کو مانتے ہیں، ہم کسی کے ساتھ بھی کوئی فرق نہیں کرتے، ہم اللہ کے احکام کو ماننے والے ہیں، اور یہ انبیاء کا دین ہے، جو کچھ بھی ہے یہ سب انبیاء کا دین ہے، کسی میں ہم اونچ نیچ نہیں کرتے، سب نبیوں کو جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ہم سب کو مانتے ہیں، کسی ایک کا بھی ہم انکار نہیں کرتے، یہاں پہ بس بتا دیا ہے کہ ہم کسی کا انکار نہیں کرتے، اور ان سب کی طرف ہم ان سب میں سے کسی میں بھی فرق نہیں کرتے، اور ہم اس کے فرما بردار ہیں۔ دیکھیے پھر وقت وہ آیا ہے کہ ہم تو ہیں مسلمان ہیں، بتایا جا رہا ہے کہ ہم تو صرف مسلمان ہیں، تو ہم سب ایمان لاتے ہیں اللہ پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو دین آیا اس کو بھی ہم مانتے ہیں، تمام نبیوں کو بھی مانتے ہیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیا اس کو بھی ہم ایمان لاتے ہیں، ہم مسلم ہیں، ہم کسی گروہ سے نہیں ہیں، جو اللہ کے احکام کو مانتے ہیں وہ مسلمان ہیں، اور جو نہیں ماننا چاہتا پھر وہ اپنا الگ الگ نام رکھ لیتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ ہم نے 132 133 میں بھی آپ نے دیکھا مسلمان ہی کا ذکر ہے، کہیں یہ نہیں لکھا ہے کہ ہم جو ہیں یہ ہیں ہم وہ ہیں، اتنے جو گروپس بن گئے اس میں سے کسی کا نام نہیں ہے، آپ قرآن میں آپ کو کہیں ملیں گے ہی نہیں ایسے نام کہ ہم یہ گروپ سے ہیں ہم وہ فرقے سے ہیں، صرف ایک ہی نام ملے گا، کیا ہے؟ مسلمان۔ ان آیتوں میں بھی آپ دیکھیے صرف کہا ہے کہ ہم تو اللہ کے مسلمان ہیں، فرما بردار ہیں، تو اب اس آیت میں بھی سیم وہی بات کی گئی کہ اللہ کے فرما بردار، جس کو اللہ
کہ نبی بنا کر بھیجا ہے، ہم اس کی فرما برداری کرتے ہیں، ہم اللہ کے ساتھ ساتھ جو وقت میں جو نبی آیا ہم اس کی فرما برداری کرتے ہیں۔ انسان پہلے کیا ہوتا ہے کہ پہلے وہ ایمان لاتا ہے نا، اس مسلمان بنتا ہے، پھر اللہ کی فرما برداری سے جب وہ اللہ کی فرما برداری کرتا ہے تو اس کے درجات سیڑھیوں کی طرح اسٹیج بائی اسٹیج بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ عابد ہوتا ہے، عبادت کرتے کرتے پھر محسن بنتا ہے، پھر مخلص بن جاتا ہے وہ۔ تو اس میں جو ہے کہہ رہے ہیں نا کہ ہم تو ہیں صرف اللہ ہی کے لیے فرما بردار، تو مسلمان کسی فرقے کا نام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ہماری کلیئر ہو گئی بات۔ کسی کا وہ جو اللہ کے احکام کو مانتا ہے اس کو مسلمان کہتے ہیں، ٹھیک ہے، فرما بردار ہونا۔ تو یہ ایمان کی صحیح ڈیفینیشن ہے۔ کوئی کہے ہم کون ہیں، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، یہ ہے ہماری اسلام کی ڈیفینیشن۔ اور پہلے پھر کیا ہوا، پہلے عبادت اطاعت، اس کے بعد فرما بردار اللہ کے ہم بن جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں 137 میں، اگر وہ ایمان لائے جس طرح تم ایمان لائے، اس پر انہوں نے ہدایت پائی، اور اگر پھر جائیں تو پھر وہی ہیں ضد میں، ان قریب وہ کافی ہے تیرے لیے اس کے مقابلے میں اللہ، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ ہم یہودی ہیں، ہم نصارہ ہو جاؤ تو تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے، تم لوگ نجات پالو گے۔ اللہ نے کہا یاد رکھو کہ اگر انہوں نے تم جیسا ایمان لائے، تو یہ تم کس کو کہا جا رہا ہے، رسول اللہ اور رسول اللہ کے ساتھی صحابہ، ان جیسا اگر تم ایمان لاتے ہو، اللہ کے فرما بردار بن کر ایمان لاتے ہو تو ہدایت پہ ہے۔ کوئی یہودی بننے سے ہدایت پہ نہیں ہوگا، کوئی نصرانی بننے سے ہدایت پہ نہیں ہوگا، بلکہ جو آخری نبی پہ ایمان لائے گا اور ان کے جو صحابہ کو فالو کرے گا تو پھر وہ ہے صحیح ہدایت پر ہیں، یہ ہے صحیح راستہ۔ تو یہ تم جو ہے اگر یہ جو تم یہ اپنے اندر جو تم نے پیدا کی ہوئی نا کہ ہم یہ ہیں ہم وہ، اس چیزوں کو چھوڑ دو، بلکہ ایک اللہ پہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاؤ تو ہی تمہارا ایمان قابل قبول ہے۔ اگر کہ قرآن یہ ہم سے کہتا کہ موسیٰ کو چھوڑ دو، موسیٰ کو ایمان مت لے کے آؤ، صرف رسول اللہ پہ لاؤ، یا عیسیٰ کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، صرف رسول اللہ کو مانے گا، تو اگر اسلام ایسی بات کہتے تو چلو تم یہ جو آرگیومنٹ کر رہے ہو تو چلو صحیح ہوتا ہے نا، مگر وہ ایسی بات تو نہیں کر رہے ہیں، اختلاف تو نہیں کر رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں ہم تو سب نبیوں کو مانتے ہیں۔ تو وہی تو اصل دین ہے نا جو ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ چلا آ رہا ہے۔ پھر تم کس بات پہ تم جھگڑ رہے ہو، کس بات پہ تمہارا جھگڑا ہے، جبکہ تمہارے موسیٰ عیسیٰ کو بھی ہم مان رہے، ابراہیم کو بھی مان رہے، تو سب پیغمبروں کا دین یہی تھا، یہی دین پیش کیا جا رہا تھا، یہی قبول کرو اس کو۔ تو سب نبیوں کی دعوت کو ایک مان کر اللہ کو مانو تو ہدایت پاؤ گے، یہ ہے ہدایت کا راستہ۔ یہ عقیدہ اللہ کی پسند کا ہے، اللہ اس چیز کو پسند کرتا ہے، مگر وہ نہیں مانتے تھے، تو اس کا مطلب ہے اگر تم نہیں مانتے، تم یہ کہتے ہو کہ ہم یہودی و نصارہ ہی رہیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ضد کا شکار ہے، ان کو ضد ہے۔ ہدایت کا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ کیا ہے، رسول اللہ اور ان کے ساتھی، یہ اسٹینڈرڈ پہ اگر تم اترتے ہو تو صحیح ہے، اگر نہیں مانتے تو اس کا مطلب ہے کہ تمہیں ایگو کا پرابلم آ رہا ہے۔ اور آج ہر گروہ کہتا ہے کہ ہم حق پہ ہے نا، آج جتنے بھی امت مسلمہ پہ جتنے بھی اس کے گروپس بنے ہوئے، فرقے بنے ہوئے، ہر ایک یہ کہتا ہے کہ ہم صحیح ہیں وہ غلط ہیں، ہے نا۔ تو اب ہمارے لیے کیا سورس ہے، کیا اسٹینڈرڈ ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ اگر تم ایمان لاؤ جس طرح تم ایمان لائے اس پر تو ہدایت پہ، یعنی کہ رسول اللہ اور رسول اللہ کے صحابہ، یہ ہے اصل سورس، یہ ہے اصل لائٹ، اس کو ہم نے فالو کرنا ہے۔ اگر ہم اپنے رسول اللہ اور صحابہ کی زندگی کی طرح اپنی زندگی کر رہیں گے تو آپ دیکھیں گے تمام یہ جتنے گروپس ہیں نا، سب کے اختلافات، جو لڑائی جھگڑے ہیں، میں نہیں تم نہیں، تم میری مسجد میں نہیں آنا، تم ان کی مسجد میں نہیں جانا، جو بھی پرابلمز ہیں سب سالو ہو جائیں گے، کیونکہ سب کا اللہ ایک ہے، سب کا رسول آخری نبی کریم ہے، اور ان کے جو صحابی ہیں وہ ہمارے ایک جس صحابی کو بھی آپ لے لیں، اتنے سارے صحابی جو بھی آپ جس کو لائک کرتے ہیں ان کی آپ فٹ اسٹیپ پہ چلیں تو انشاءاللہ ہم
راہ راست پہ، تو کوئی لڑائی جھگڑا ہی نہیں، کسی بات کا لڑائی جھگڑا نہیں، ہم سب کو ایک نظر سے دیکھنا چاہیے۔ اب ہے آیت نمبر 138، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے اللہ کا رنگ قبول کر لیا، اور کس کا رنگ بہتر ہے اللہ کے رنگ سے، اور ہم اسی کی بندگی کرتے ہیں۔ تو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ابھی تو جیسے ہم نے پڑھا کہ سوری اس کا تھوڑا پارٹ رہ گیا تھا، میں نے آخری حصہ تو کیا ہی نہیں، تو ایمان لائے اس پر، انہوں نے ہدایت پائی، اور اگر پھر جائیں تو پھر وہی ہے ضد میں، اور پھر عنقریب وہ کافی ہے تیرے لیے اس کے مقابلے میں اللہ اور سننے والا جانو۔ یہ ٹکڑا رہ گیا تھا میرا، کہ اگر کہ وہ ضد اور ہٹ دھرمی میں ہے تو اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ آپ بے فکر رہیں، اللہ کافی ہے ان کے مقابلے میں، اور اللہ سننے والا جاننے والا۔ تو آپ فکر نہیں کیجئے کہ جو ہے آپ پریشان مت ہوئیے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، تو اللہ ان کے لیے کافی ہے، اللہ بہتر طریقے سے جانتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ انہوں نے تو ضد اور ہٹ دھرمی کا رویہ کر لیا ہے نا، اللہ سننے والا ہے، اللہ جاننے والا ہے۔ تو ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے۔ دیکھیں آج ہر کوئی، جیسے میں نے کہا کہ ہم حق پہ ہیں، تو حق کا اسٹینڈرڈ اللہ نے بتا دیا، یہ ہے اسٹینڈرڈ، اس کو دیکھ لو، اس کو۔ اور پھر اس میں جو یہ آیت آئی ہے نا کہ اللہ کافی ہے اپنے بندوں کے لیے، تو کہتے ہیں کہ جو میوزیم میں قرآن، حضرت عثمان رضی اللہ کا جو قرآن شریف رکھا ہوا ہے، تو وہ پڑھ رہے تھے، آپ کو پتہ نا ان کو شہید کر دیا گیا تھا، تو کہتے ہیں کہ اس آیت کے اوپر کہ ان قریب وہ کافی ہے تیرے لیے، یعنی کہ جو حضرت عثمان رضی اللہ کو جنہوں نے بھی شہید کیا تھا ان کے مقابلے میں، تو کہتے ہیں کہ اس آیت کے اوپر خون کے نا وہ ہے دھبے ہیں، جیسے نا خون، جیسے نا مرڈر کرتے ہیں تو کیسے خون دور ہو کے جاتے ہیں نا، اس کے جو ڈاٹس کہنا چاہیے، اس آیت پہ کہتے ہیں اب اللہ جانتا ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ کے یا ان کی وائف کے ہیں، لیکن میوزیم میں جو قرآن رکھا ہوا ہے تو وہ پڑھ رہے تھے اسی وقت ان کو شہید کیا تھا، تو اس آیت پہ ان کے وہ نشانات ہیں۔ اب آیت نمبر 138 میں بتایا جا رہا ہے ہم نے اللہ کا رنگ قبول کر لیا، اور کس کا رنگ بہتر ہے اللہ کے رنگ سے، اور ہم اس کی بندگی کرتے ہیں۔ تو اب اس میں کہہ رہے ہیں ہم نے اللہ کا رنگ قبول کر لیا۔ اللہ کے رنگ ایک بات کہنے کی ہے، اصل بات ہے دین اسلام کی بات ہو رہی ہے۔ تو جو یہ جو تھے نا اپنے یہودی اور نصرانی جو تھے، یعنی کہ کرسچنز اور جوئش جو تھے، یہ کیا کرتے تھے کہ اپنے بچوں کو کلرفل پانی میں نہ بٹھا دیتے، جب ان کے بچہ پیدا ہوتا ہے یا پتہ نہیں کتنے منتھس کا ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے، تو اس کو کلرفل پانی میں بٹھاتے، اور کوئی اگر عیسائی ہونا چاہتا ہے، کرسچن ہونا چاہتا ہے، دین قبول کرنا چاہتا ہے، تو اس پہ کیا کرتے، رنگین پانی ڈالتے اس بچے کے اوپر۔ تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ اب جو ہے اس کے اوپر جب پانی ڈالنے سے کیا ہوا، اب وہ کرسچن بن گیا، اس کے اندر وہ پانی چلا گیا تو اب وہ کرسچن بن گیا۔ حالانکہ اصل رنگ تو دیکھیں نا ایمان کا ہوتا ہے، ایمان اور کردار سے پیدا ہوتا ہے، اصل ایمان تبھی آتا ہے۔ تو ان کے مقابلے میں اب اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ اللہ کا رنگ قبول کیا، اللہ کا جو رنگ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اصل چیز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا نام، بچے کا نام لیا جائے، اس کے کان میں اذان دی جائے، بچے کا نام اچھا رکھا جائے، اس کو بتایا جائے، تو بچے کے دائیں رائٹ کان میں کیا ہوگا، اذان ہوگی، اور لیفٹ میں تکبیر کہی جائے گی۔ تو اس کو دین فطرت کی طرف بلایا جاتا ہے، اس کو جو دعوت، جو نیو بورن بچے کے کان میں اذان اور اقامہ دیا جاتا ہے تو اس کو اللہ کے دین کی طرف بلایا جاتا ہے۔ اور پانی کے میں بٹھانے سے، اس کے رسم سے کوئی دیکھیں بالکل ہی ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے کہ آپ پانی اوپر سے ڈال دو، اور جبکہ ہمارے، میں نے آپ کو بتایا نا، ہمارے اندر اللہ نے چپ ڈالی ہے اپنی پہچان کی، ہم اللہ سے وعدہ کر کے آئیں، تو جب وہ نیو بورن بیبی کے بچے کے کان میں وہ آواز جاتی ہے نا تو وہ کلک کرتا ہے، اس کی جو اندر چپ ہے اللہ نے جو ڈالی ہے اپنے ایک ہونے کی، اور جو وعدہ اللہ نے، ہم سب وہاں تھے تو وہ ہم یاد دہانی اس کو کراتے ہیں۔ تو اب یہاں اسی پہ بات ہو رہی ہے کہ ہم نے اللہ کا رنگ قبول کر لیا، کس کا رنگ بہتر ہے اللہ کے رنگ سے، ہم اس کی بندگی کرتے ہیں۔
تو اللہ کا رنگ سے اب یہاں پہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہے تم نے جو سارے رنگ بنا لیے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کلرفل پانی ڈالو، تو ان کو چھوڑو، اللہ کا رنگ اپنا لو، ٹھیک ہے نا؟ تمام رنگوں میں یعنی کہ تمام دینوں میں اللہ کا جو رنگ ہے، یعنی کہ اللہ کا جو دین ہے اسلام بہترین ہے۔ یاد رکھو جتنے مذاہب ہیں دنیا میں سب سے بیوٹیفل تھنگ اسلام ہے، ہم اسی کی بندگی کرتے ہیں اور اسی کی بندگی، کوئی شریک نہیں ہے اس کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندے ہیں اللہ کا وہ اسی کی دین کی بندگی کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دیکھیں رنگ تو رنگ جو ہوتے ہیں نا، رنگ تو نظر آنے والی چیز ہوتی ہے نا، کلرز جو ہوتے ہیں نظر آنے والی چیز ہے۔ تو اب اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنے اوپر اسلام کا رنگ لے کے آ جاؤ، اللہ کے دین کا رنگ لے کے آ جاؤ نا۔ تو پھر ایمان کی علامات جو سائن ہوتی ہیں وہ ہے ہمارے کلرز، اس کی نشانیات مومن کے چہرے پہ آتی ہیں، اس کے کپڑوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک مسلمان آ رہا ہے نا؟ آپ کبھی بھی آپ کہیں بھی جائیں، ایک اسکارف والی لڑکی کو آپ دیکھیں گے، آپ دور سے پہچان جائیں گے کہ یہ مسلمان ہے۔ کوئی لڑکا آ رہا ہے، اس کے اگر ڈریسنگ ہے، داڑھی رکھی ہے، تو آپ دور سے پہچان جاتے ہیں مسلمان ہے۔ تو ایک ڈریسنگ ہے جیسے نا، اس کے چہرے پہ، اس کے کپڑوں سے، اس کے اخلاق سے، اس کی عادات سے۔ کہیں گئے ہیں بھئی ہم ڈرنک نہیں کرتے، ہم الکوہل نہیں پیتے، ہم پورک نہیں کھاتے، ہم جھٹکے والا، ہم ذبیحہ کھاتے ہیں ہم۔ تو یہ کیا ہے؟ اس کے کھانے پینے سے، اس کے معاملات سے، اس کے اخلاق سے، کہ ہم انٹرسٹ نہیں لیتے، ہم سود نہیں لیتے، ہم رشوت نہیں لیتے، ہم جوا نہیں کھیلتے، یہ تمام چیزیں اس کی اخلاق معاملات سے، ہر چیز سے جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ وہ ایک مسلمان ہے۔ تو یہ اللہ کا رنگ ایک مسلمان کے اوپر ایبزارو ہو جاتا ہے، اس کی ہر چیز سے وہ مسلمان دکھتا ہے۔ تو ایمان کا رنگ تمہارے اندر گھس جائے، یعنی کہ ایبزارو کر جائے، اندر گھس جائے ایمان۔ اگر ہم اللہ کے رنگ میں رنگ لیں، یعنی کہ ڈائی ہو جائیں اللہ کے رنگ میں، یعنی کہ جو ہوتا ہے نا کلر جو کرتے ہیں، کلر ہو جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین زندگی، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے احکامات پہ چلیں، اللہ کو جو پسند ہے ہم ویسا بنیں، تو ہمارے لیے جو وہ ہے نا جو ہمارے لیے رول ماڈل ہیں وہ ہمارے رسول اللہ ہیں، کیونکہ چلتا پھرتا قرآن تھے وہ۔ تو ہمارے لیے رول ماڈل ہمارے رسول ہیں، ہم ان جیسے بننے کی کوشش کریں۔ تو رنگوں میں سب سے خوبصورت رنگ کیا ہو گیا؟ اللہ کے دین کا رنگ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اتنا اب ہم کو ایسے نہیں ہونا چاہیے، جو ہمارے دین کا جو بلیو ہے، جو ہمارا ایمان ہے، اتنا ویک نہیں ہونا چاہیے کہ ذریعے سے ٹیسٹ آئے، ذریعے سے آزمائشیں آ گئیں تو سارے کا سارا ہمارا ایمان جو ہے وہ ویک پڑ گیا، جیسے سارا رنگ ہی نکل، جیسے آپ کپڑے دھونے ڈالتے ہیں، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے کلرز پانی میں نظر آتے ہیں نا، تو کیا ہوتا ہے پانی میں ڈالتے ہی اس کا کلر نکل جاتا ہے۔ تو ہمارا بھی جو ایمان ہے وہ اتنا ویک نہیں ہونا چاہیے کہ ذرے سے ٹیسٹ آئے، اللہ نے ٹیسٹ کرے تو ہمارا ایمان جو ہے وہ نکل گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو بھی کیا ہوتا ہے کہ رنگ جو کہتے ہیں نا کہ رنگ خوبصورت رنگ جو ہوتا ہے ہماری ظاہر میں بھی ہونا چاہیے اور اندر بھی ہونا چاہیے اور باہر بھی رنگ ہونا چاہیے، ہم اوپر سے بھی نظر آئیں اور ہمارے اندر دل میں بھی وہ صرف اور صرف اللہ کا ہونا چاہیے۔ ایسے نہیں کہ ہم مسجد جا رہے ہیں تو ہمارا گیٹ اپ بالکل ڈیفرنٹ نظر آتا ہے، اور جب کوئی خوشی کے موقع آتے ہیں، کوئی پارٹی، کوئی عید کے موقع آتے ہیں، تو ہمارا بالکل ہی ہمارا ایٹیٹیوڈ چینج ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے دو طرفہ ہمارا ایٹیٹیوڈ نہیں ہونا چاہیے، جیسے ہم خوشی کے موقع میں، غم کے موقع میں ہوتے ہیں یا نارمل میں ہوتے ہیں، تو اسی طرح خوشی میں بھی ہمیں ہونا چاہیے۔ دو پرسنالٹی ہونی چاہیے کہ مسجد جاتے ہوئے ہم اوپر سے نیچے اپنے آپ کو کور کر لیتے ہیں، جہاں پارٹیز میں آتے ہیں تو دوپٹہ یا تو غائب ہی ہو جاتا ہے یا سائڈوں میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ دو پرسنالٹیز نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کہتا ہے کہ اپنے اوپر رنگ لاؤ تو اندر سے بھی لاؤ، باہر سے بھی لے کے آؤ، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے اوپر اندر سب ہونا چاہیے۔
تو کیونکہ رنگین جو ہے نا، اب آپ یہ دیکھیں کہ کیونکہ جو کلرفل رنگ ہوتا ہے نا، اوپر رنگ کے جیسے اب ہم ڈائی کرنے دیتے ہیں نا، آپ کو پتہ نہیں یہاں کے کیسے ہوتا ہے، ہم پاکستان والے لوگوں نے بہت اچھے سے دیکھا ہے کہ جب ہم کوئی کپڑا اپنے ڈائی کرنے کے لیے دیتے ہیں، کپڑے پہ رنگ چڑھانے کے لیے دیتے ہیں، اگر وہ کلرفل کپڑا ہے نا، اگر کوئی ڈارک کلر ہے اور آپ کہیں کہ اس کو چینج کر کے اس کے اوپر یہ کلر چڑھا دو، تو آپ دیکھیں گے اس کا رنگ کی خوبصورتی نہیں آتی اس پہ نا. جب تک جو وائٹ کپڑا ہوتا ہے اس کے اوپر جب آپ کلر کرتے ہیں تو وہ بیوٹیفل کلر آتا ہے، مگر کلرفل کلر پہ جب آپ کلر چڑھاتے ہیں تو اس کے اندر ایک نیو کلر آ جاتا ہے، تو اس کو کیا کہیں گے ہم؟ منافق کا رنگ، یعنی کہ وہ آلریڈی اپنے اوپر ایک کلر کیا ہوا تھا، بس بظاہر اس کے اوپر ایک چیز آ گئی، سمجھے نا. تو اس لیے اپنے ہم کو اندر، دل کے اندر کے خیالات، ذہن کے اندر کے خیالات، بری عادات کو ہم کو، پرانی رسم و رواج، تو سب کو ہمیں جو ہم اپنے غلط رسم ہے جو قرآن اور حدیث سے کانفلکٹ کرتی ہیں، جو میچ نہیں کرتی ہیں، ہمیں ان تمام چیزوں کو ریموو کرنا ہے تاکہ ہمارے دل پہ، ہمارے ذہن پہ نیو اللہ کے دین کا رنگ چڑھے. ٹھیک ہے؟ تو ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ پھر وہی ہوگا کہ کلرفل جو کلر ہوگا آپ کے شرٹ کا یا دوپٹے کا، اس پہ آپ کلر چڑھائیں گے تو خراب ہو جائے گا. بالکل اسی طرح اپنے دل اور دماغ کو صاف کریں، پھر اللہ کا رنگ، قرآن کا رنگ، حدیث کا رنگ ڈالیں گے تو وہ اچھا کلر کھل کے آئے گا. تو اس لیے پھر کیا ہوگا؟ جب آزمائشیں آتی ہیں تو ہمارا پرانا رنگ جو ہے نا، کیا ہوگا؟ رنگ صاف ہو جاتا ہے. جس طریقے سے اگر ہم اچھے اپنے دل میں اچھے سے ڈالیں گے، کبھی ٹیسٹ آ بھی گئے، پریشانیاں آ بھی گئیں، تو کیا ہوں گے؟ ہمارے آنسو گرتے ہیں، ہمارا دل کی صفائی ہوتی ہے، ہم اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہیں، تو ہمارے اندر کی جو کلر ہے، وہ جو پہلے سے چڑھا ہوا ہے، وہ سب صاف ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو جب ہم وہ صاف ہو جاتا ہے تو پھر نیا رنگ ہمارا دین اسلام کا چڑھ جاتا ہے. تو جس طرح رنگ کے کرنے والا، آپ نے کبھی جو پاکستان انڈیا میں دیکھیں، جو رنگ کرتے ہیں نا، جو کپڑوں کو ڈائی کرتے ہیں، وہ بار بار ایک گرم پانی میں جو کلر ہوتا ہے اس میں بار بار ڈپ کرتے ہیں، اس کو نکالتے ہیں، ڈپ کرتے ہیں، نکالتے ہیں. تو بار بار کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کا رنگ جو ہے نا پکا ہو جائے. وہ جس پہ دوپٹے پہ، شرٹ پہ، شلوار پہ چڑھا رہے ہیں، تو اس کو کلر پکا کرنے کے لیے وہ رنگ والا کیا کرتا ہے؟ بار 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 اس کو پانی میں ڈپ کرتا ہے. اسی طرح ہم کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا اچھی عادتیں، اچھے انسان بننے کے لیے بار بار آزمائشوں میں ڈالتا ہے، ڈالتا ہے، نکالتا ہے، ڈالتا ہے، نکلتا ہے، تاکہ ہمارا ایمان جو ہے وہ پکا ہو جائے، جو اللہ کے دین کا رنگ ہے وہ پکا ہو جائے، اللہ کے احکامات پہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں، اچھے مضبوط ہو جائیں. اور پھر ایک اور دوسری بات، آپ نے وہ ٹائی اینڈ ڈائی دیکھا ہے نا، جو 2-3 کلر کے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ، دوپٹوں میں بھی، شرٹوں میں بھی 2-3 کلر مختلف ہوتے ہیں. اس طرح کا ایمان اللہ کو پسند نہیں ہے کہ کچھ یہ کچھ وہ، ہے نا. ٹائی اینڈ ڈائی والا نہیں ہونا چاہیے، اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے کہ کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ. تو اچھے کپڑے کے لیے دیکھیے کوالٹی ہوتی ہے. جو اچھا کپڑا ہوتا ہے نا، اس کی کوالٹی اگر اچھی، اچھے کپڑے کی کوالٹی اچھی ہوتی ہے تو اس پہ رنگ بھی، جیسے پیور سلک وغیرہ ہوتا ہے، اس پہ آپ نے دیکھا کہ کتنا خوبصورت شفون ہوتا ہے، سلک ہوتا ہے، اس پہ کتنا اچھا کلر چڑھتا ہے نا، خوبصورت رنگ آتا ہے. اسی طرح جس کا بھی اچھی فطرت ہوگی، جس کا اچھا دل، جتنا اچھی فطرت انسائڈ جس کا جتنا اچھا ہوگا، جس کا دل جتنا اچھا ہوگا، اتنا ہی جلدی اللہ کے دین، اللہ کی محبت، رسول کی محبت اس کے دل میں جا کے ایبزارو ہو جائے گی، پکڑ لے گی. تو جب اللہ کے رنگ کا اچھی طرح چڑھ گیا تو اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں، ہے نا. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کہہ رہے ہیں ہم نے اللہ کے رنگ کو قبول کر لیا، اور کس کا رنگ بہتر ہے؟ اللہ کے رنگ سے. اور ہم اسی کی بندگی کرتے ہیں، یعنی کہ دنیا کے بہترین جتنے بھی ریلیجنز ہیں، بہترین ریلیجن اسلام ہے. اللہ کی محبت سب سے بیسٹ ہے، اللہ کی عبادت سب سے بیسٹ ہے. اور ہم مسلمان ہیں، ہم نے اپنے اللہ کو قبول کیا، اللہ کے دین کو قبول کیا، اور ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں. تو جب اللہ
اللہ کا رنگ یعنی کہ اللہ کے احکامات، اللہ کی محبت ہمارے اندر اچھے سے ایبزارو ہو گئی ہے، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور پھر ہماری عبادت کرتے کرتے ہمارے اللہ کی جب ہم بلیسنگز کے بارے میں سوچتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کچھ نہیں دیا ہے، تو پھر ہماری محبت ہوتی نا بڑھنا شروع ہو جاتی. جتنا آپ اللہ کے بارے میں سوچتے ہیں، اللہ نے مجھے یہ دیا، میرے پاس یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. جب آپ دوسروں کو دیکھتے ہیں اس کے پاس وہ نعمت نہیں ہے، آپ کے پاس ہے، آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ جب آپ نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں تو آپ کی محبت اللہ سے بڑھتی ہے، آپ کی اٹیچمنٹ بڑھتی ہے. تو اس سے آپ کو عبادت، پھر آپ عابد بنتے ہیں، آپ اور زیادہ عبادت کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت میں محبت آ جاتی ہے. پہلے شروع میں زبردستی ہوتی ہے، او اللہ نماز پڑھنا ہے، اٹھنا ہے، مطلب اپنے آپ پہ پریشر ڈالتے ہیں کہ نہیں ہمیں پڑھنا ہے، نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، اور حجاب پہننا ہے، اور ہمیں یہ نہیں کرنا، ہمیں وہ نہیں کرنا. اپنے آپ پہ پریشر ڈالتے ہیں کیونکہ بس اللہ کی ایک لمٹ ہے، ہم اس کو اگر ہم نہیں مانیں گے تو پنشمنٹ ہے. پہلے کیا ہوتا ہے؟ فورسفلی کرتے، لیکن جیسے ہمارے دل میں اللہ کی محبت آنا شروع ہو جاتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر پریشر نہیں ہوتا، ہم محبت سے کرتے ہیں، ہم خوشی خوشی کرتے ہیں، ہم اللہ کی عبادت پھر دل لگا کے کرتے ہیں، دل سے کرتے ہیں، دل سے محبت، ہماری دل سے عبادت شروع ہو جاتی ہے. ہر کام پھر ہم بڑے پیار سے اللہ کی خوشی کے لیے کرتے ہیں. اب 139، کہہ دو کہ تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو اللہ کے بارے میں، حالانکہ وہی ہمارا رب ہے، وہی تمہارا رب ہے. ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہم تو خالص اللہ ہی کے لیے ہیں. تو اب یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ تمہارا ہمارا جو ہے، یہ ایک تمہارا ہمارا جو پروردگار ہے یہ ایک ہی تو ہے نا. یہ جھگڑا تم کس لیے مچا رہے ہو؟ یہودی و نصارہ ہم لوگ جو ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، یہ کس وجہ سے؟ کیا تمہارا خدا الگ ہے، ہمارا خدا الگ ہے؟ ایسا تو نہیں. تو تمہارا اور ہمارا رب ایک ہے، ایک اللہ کی ہم دعوت دے رہے ہیں. جھگڑا کس بات کا ہے؟ ہمارا جو جب ایک اللہ ہے، ایک سب کچھ ہے، تو کیوں جھگڑے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. تو تم سمجھتے ہو کہ اس کی رحمت صرف تمہارے لیے آئے گی، یہودی اور نصارہ تم سمجھتے ہو کہ صرف تمہارے اوپر ہی ہوگا. ہمارا اللہ نہیں ہے جو ہم پہ وہ رحمت کرے گا. ہم اللہ کے جو ہیں اس کو ہم قبول کرتے ہیں. ہمارا اللہ سب کا اللہ، ہم سب ایک اللہ کے مانتے. اگر ہم کسی اور رب کے ماننے والے ہوتے کہ ہم یہ بولتے ہیں کہ نہیں ہم کسی اور کو مانتے، چلو تب تو جھگڑا بنتا ہے نا کہ تم نہیں مان رہے. تو جیسا وہ تمہارا رب ہے اسی طرح وہ ہمارا بھی رب ہے، ویسے ہی ہمارا رب ہے. ہم اپنے رب کے لیے خالص ہیں. تم بلا وجہ جو ہے ہم سے جھگڑا مت کرو، ہے نا، ہم سے جھگڑے میں ہم کو مت ڈالو. کیوں تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو؟ اور پھر جو ہے آگے ہے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے. تو ہم جو بھی عمل کرتے ہیں خالص اسی ایک اللہ کے لیے کرتے ہیں، اسی کے لیے کرتے ہیں. تمہاری طرح نہیں کہ تم اپنے بزرگوں کے لیے، نیکیوں کو اپنے لیے کافی سمجھتے ہو کہ ہم تو یہودی ہیں، ہم تو جنت میں چلے جائیں گے، ہم کو تو کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا، ہم نصارہ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام تو ہمارے سارے گناہ لے کے چلے گئے اور ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے. تم لوگوں کی طرح ہم نہیں ہیں کہ ان لوگوں کی نیکیوں پہ آرام سے بیٹھ جائیں کہ وہ ہمارے بزرگان دین نے خوب نیکیاں کر لی ہیں، ہمیں کچھ ضرورت نہیں ہے. ہم تم سمجھتے ہو تم ساری زندگی تو تم گناہوں کی زندگی گزارتے ہو نا، جو جی میں آئے کرو، گناہ پہ گناہ کرتے جاؤ. ہمارے اعمال ہم ایسے نہیں کرتے ہیں. ہم پھر ہمارے اعمال کو اللہ ہمارے قبول کرتا ہے. ہم اپنے اللہ پہ یقین کر کے اپنے رسول کی سنت کے مطابق ہم محنت کرتے ہیں. ہم تم لوگوں کی طرح لے کے بیٹھے نہیں ہیں آرام سے، بلکہ ہم خود محنت کرتے ہیں. تو کیوں اللہ ہمارے اعمال کو قبول نہیں کرے گا؟ تو تم جو کر رہے ہو تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں. تم اگر بھروسہ کرے بیٹھے ہو، سویٹ ڈریم دیکھ رہے ہو، تو تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں. ہم تو صرف اور صرف خالص اپنے اللہ کے لیے ہی، ہم اپنے اللہ کے لیے مخلص ہیں اور اپنے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو جب دل پر اللہ کے دین کا رنگ چڑھ گیا، ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے خالص کر لیا، خوشی سے عبادت کی، تو ہم کیا بن گئے؟ عابدون بن گئے. تو اب عبادت میں کیا آ گیا؟ عبادت کرتے کرتے خلوص آ گیا، محبت آ گئی. تو صرف
اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کسی دوسرے کو خوش کرنے کے لیے نہیں۔ کسی کا مقصد نہیں کہ ہم یہ کریں گے تو دوسرے ہماری تعریف کریں گے یا دوسرے ہمیں اپریشیٹ کریں گے، اگر ہم نے یہ کیا تو وہ ناراض ہو جائیں گے، نہیں۔ ہم نہ کسی کی ناراضگی کا خیال کرتے ہیں، نہ کسی کی خوشی کا، صرف اور صرف اگر ہم کو ڈر ہے اور محبت ہے تو اپنے اللہ کی خوشی کے لیے، کہ میں یہ کروں گی میرا اللہ خوش ہوگا، میں یہ کروں گی میرا اللہ ناراض ہوگا، بس یہ میرا ٹارگٹ ہے۔ تو ہم خوشی سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور عبادت سے بڑھ کر اب ہمارے اندر خلوص آ گیا، ہم مخلصون بن گئے ہیں، ہم خالص اللہ کے لیے بن گئے ہیں۔ اخلاص ایسی چیز ہے، دیکھیے، جو خالص اللہ کے لیے کرتے ہیں نا، اس کا تو کسی فرشتوں کو بھی نہیں پتہ چلتا کہ یہ اندر کس کے لیے کرا، کوئی انسان نہیں جان سکتا، کوئی جن، شیطان، کوئی فرشتہ، کسی کو نہیں پتہ ہے اخلاص ایسی چیز ہے، کوئی نہیں جان سکتا۔ وہ صرف اور صرف جو ہے اللہ، صرف اور صرف اللہ اور بندے کے معاملہ ہوتا ہے، اور اللہ ایسے اعمال کو قبول کرتا ہے جس میں اخلاص ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی چیز کو بہت پسند کرتے ہیں جس کے اندر اخلاص ہوتا ہے۔ اب ہے آیت نمبر 140۔ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد تھے یہودی یا نصرانہ؟ کہہ دو، کیا تمہیں زیادہ خبر ہے یا اللہ کو؟ اور کون بڑا ظالم ہے جس نے چھپائی گواہی اس کے پاس سے اللہ، اور نہیں اللہ بے خبر تمہارے کاموں سے۔ زبردست دلیل ہے، قرآن نے اتنی پیاری دلیل دے دی ہے نا کہ سب بس اللہ کا علم، مطلب اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ کیا بتاؤ ذرا تم، کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی تھے، وہ یہودی تھے یا کرسچن تھے؟ کہہ دو کہ کیا تمہیں زیادہ پتہ ہے یا اللہ کو زیادہ علم ہے؟ یعنی کہ تم تو آج آئے ہو، ابراہیم کب کے تم سے پہلے کے آئے ہوئے ہیں، تو تم نے کیسے سمجھ لیا کہ یہ جو ہے وہ یہودی یا نصرانہ تھے؟ تمہیں بھی اچھے سے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کیا تھے، یعنی کہ ابراہیم کو جو تم نے یہودی اور نصرانی بنا لیا ہے، تمہیں اچھے سے پتہ ہے کہ وہ کیا ہیں اور وہ کیا پیغام دے کے گئے تھے، تمہیں معلوم ہے کہ وہ نہ یہودی تھے، وہ نہ نصرانی تھے، تم جانتے ہو، مگر تم نے چھپایا، تمہارے پاس اللہ کی گواہی موجود تھی اور تم نے اس کو چھپایا۔ آپ کو پتہ ہے نا، ان کا یہودی جو ہیں، ان لوگوں کو پتہ تھا اور ان کو معلوم تھا کہ جب آخری نبی آئیں گے تو انہوں نے سب سے آگے بڑھ کر یہ کام کرنا تھا، مگر انہوں نے اس بات کو چھپا لیا۔ تو یہاں پہ وہی بتا رہے ہیں کہ اللہ، اور کون بڑا ظالم ہے جس نے چھپائی گواہی اللہ کے پاس سے، اور اللہ، اور نہیں اللہ بے خبر تمہارے کاموں سے، اور جو تم نے اللہ کی جو تمہارے پاس وٹنس تھے، تمہارے پاس گواہی تھی، تم نے چھپایا۔ اور یاد رکھو وہ، اور تم اللہ کے آگے ظالم ہو، تم نے چھپائی ہے، تمہارے پاس اللہ کی گواہی تھی اور وقت آنے پہ تم نے اس کو چھپا لیا، اس کو اللہ کے نزدیک تمہیں بہت بڑی سزا ملے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم ظالم تھے، اللہ بے خبر نہیں ہے جو تم نے عمل کیے ہیں۔ اب یہ ہے لاسٹ آیت اور پہلے سپارے کی آخری آیت ہے الحمدللہ۔ وہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، ان کے لیے ان کے اعمال انہوں نے جو کمایا، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال جو تم نے کمایا، ان کے کاموں کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ سیم وہی دیکھیے، وہ آیت دوبارہ آتی ہے کہ تمہارے سے پوچھا نہیں جائے گا، جو انہوں نے کیا ہے وہ اب تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ تو یہ کیوں آئی ہے؟ اس لیے کہ دوبارہ سے ریمائنڈ کیا جا رہا ہے کہ اپنے عقائد کو درست کرو، کچھ عمل کرو، جو زندگی ہے اس میں کچھ عمل کر کے جاؤ، ورنہ ایسی زندگی گزر جائے گی تو اللہ کے ہاں اللہ نے کہہ دیا کسی بزرگ کا عمل کام نہیں آئے گا۔ تم جو یہ سمجھ رہے ہو عیسیٰ سارے لے کے چلے گئے تمہارے گناہ، اور جوئش سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو یہودی ہیں، پیدائشی نبیوں کی اولاد ہے، بس ہم سے تو کوئی پوچھ ہونے والی نہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے یہاں کسی کے کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ جو تمہارا عمل ہے وہ ایمان کے ساتھ ہوگا، اس کو دیکھا جائے گا۔ وہ دنیا میں کیا کرتے ہیں اور کیا جو کچھ بھی کرو وہ ہوگا، ہے نا۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہودی اور نصرانی ہو جانے سے جو ہے ہماری نجات ہو جائے گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ دلیل پیش کرو، اگر تمہارے پاس کوئی پروف ہے کہ اللہ ہمیں عذاب نہیں دے گا کیونکہ ہم یہودی ہیں، کیونکہ ہم نصرانی ہیں، ہمیں اللہ عذاب نہیں دے گا، تو بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے، دکھاؤ نکال کے۔ توریت میں ایسے کہاں اللہ نے پرومس کیا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا؟ اگر اللہ کا کام آئے گا تو اس کی دعوت پیش کرو، ہے نا۔ اگر تمہارے پاس دلیل ہے تو بتاؤ، اور اگر تمہیں اللہ کام آئے گا وہاں پہ صرف
قیامت کے دن اور دنیا میں بھی اللہ ہی کام آتا ہے، آخرت میں تو کوئی اور ہے ہی نہیں اللہ کے سوا مددگار اور کوئی دوست، تو اس کی دعوت تمہیں قرآن پیش کر رہا ہے، اس کو مان لو، اس کی بندگی کی دعوت تمہیں قرآن آج دے رہا ہے کہ ایک اللہ کو مانو، اپنے آپ کو سلنڈر کر دو، جھکا دو، اور یہ بہت ہی اچھی بات تمہیں بتائی جا رہی ہے اور بار بار تمہیں بتائی جا رہی ہے تاکہ تمہارے ذہنوں میں دلوں میں بیٹھ جائے کہ کوئی وہاں کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یہ جو ہے یہ پیغمبر کوئی نیا دین نہیں لے کے آئے، جو رسول اللہ دین لائے کوئی نیا دین نہیں لائے ہیں، بلکہ یہ وہی دین ہے، توحید ہے، جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، جو تمام نبی لے کے آئے، یہ وہی دین ہے اور اسی کی دعوت تمہیں دی جا رہی ہے، تو لہٰذا اپنے آپ کو سلنڈر کر دو اور اپنی جو ہے اپنے آپ کو جھکا دو، اپنا حساب کر لو، آج تمہارے پاس وقت ہے نا، یہ وقت ہے، اپنے حساب کر لو، احتساب کر لو کہ تمہاری عبادات کیسے ہیں، تم نے کسی کا حقوق تو نہیں دبایا، تم حرام حلال کیا کر رہے ہو، قرآن و حدیث پہ تمہاری کتنی زندگی چل رہی ہے، تمہارا جو علم حاصل کیا ہے اس پہ عمل تمہارا کتنا ہے، اور جو حدیث ہے آپ نے پتہ ہے نا کہ 5 چیزیں ہم سے پوچھی جائیں گی، کوئی بھی وہاں سے ہل نہیں سکے گا، آپ کو سب پتہ ہے کہ 3 سوال 4 سوال آلموسٹ 3 تو بہت فیمس ہے، ایک قرآن کے بارے میں بھی جو قبر میں سب سے پہلے سوالات ہوں گے، اس کے بعد سلا دیا جائے گا، پھر حشر کے میدان میں 5 سوالوں کے جو جواب دے گا پھر وہاں سے ہوگا کہ تم کو میں نے زندگی دی تھی، زندگی تم نے کیسے گزاری، پھر جوانی جو دی تھی تم نے جوانی کن کاموں میں گزاری، اور تم نے مال کیسے کمایا، کہاں خرچ کیا، جو علم حاصل کیا اس کا تم نے کیسا استعمال کیا، یہ تمام باتیں جو ہے تم سے وہاں پوچھی جائیں گی۔ تو یہ نہیں کہ ہمارا جواب ہمارے امی ابا دے رہے ہیں یا بہن بھائی دے رہے ہیں، نہیں، تم سے ہی سوال ہوگا اور کسی اور سے نہیں، نہ تم ان کے کچھ کام آؤ گے نہ وہ تمہارے کچھ کام آئیں گے، تو لہٰذا آج اپنی ایمان کو سلامت رکھتے ہوئے اپنا عمل کر لو۔ صرف دیکھیے انبیاء کے ہم اچھی باتیں سن لینا کافی نہیں ہے کہ ان کی سٹوری ہے، ان کی سٹوری ہے، نہیں، بلکہ ان کے طریقے پہ چلنا ضروری ہے، اصل چیز ہے کہ چلنا ضروری ہے۔ جیسے اب ہم عام زندگی میں بھی لوگ اتنے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم تو سید لوگ ہیں بھائی، ہم شیخ لوگ ہیں، ہم سید ہیں، ہم شیخ ہیں، ہم خان ہیں، پتہ نہیں کتنی باتیں کرتے ہیں، مگر عمل کی بات آئے تو کہتے ہیں کہ او ہمارے دادا تو خود اتنے، دادا نانا تو بہت ہی نمازی، تہجد گزار، اتنے نیک لوگ تھے، جس طرح یہودیوں کو بڑا فخر تھا نا کہ ہم فلاں کی اولاد ہیں، تو اللہ نے ان سے کیا کہا تھا، یہ جو تمہارے باپ دادا جو اگر نیک ہیں تو تمہارے کام نہیں آئے گا، وہ ان کے اعمال ہیں، تو اس طرح ہم بھی اگر یہی کہتے رہیں تو ہم تو سید ہیں، ہم شیخ ہیں، ہم یہ ہیں، مگر کرنا کرانا کچھ نہیں، کہ ہمارے فیملی والے بڑے نیک لوگ تھے، تو ایسے سب کام نہیں ہوگا۔ یہ یہودیوں نصرانیوں کی یہ طور طریقے، تو آج امت مسلمہ بھی دیکھیے یہی سب کچھ ہے کہ کیا کہتے ہیں، ہم تو امت مسلمہ سے، ہم تو رسول کی امتی بخشے بخشائے ہیں، ہم نے تو جانا ہی جانا ہے نا جنت میں۔ تو اب ہمیں یہ ہوش دلایا جا رہا ہے کہ عمل کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ جب عمل کی بات آتی ہے، ویسے تو ہم اتنا رسول اللہ کے لیے بولتے ہیں مگر سنتوں پہ کوئی عمل نہیں ہے، دنیا میں ہی ہم غرق ہوئے ہیں کہ میرا تو بزنس اتنا ہے، بزنس کو کیسے بڑھاؤں، اور جو ہے ہم فلاں ملک میں رہتے ہیں، ہماری اتنی ملکوں کی نیشنلٹی ہے، ہم فلاں جگہ میں رہتے ہیں، ڈیفنس میں رہتے ہیں، تو پوش ایریا میں رہتے ہیں، مطلب ساری دنیا کی بڑائیاں ہیں، اور جب دین کا معاملہ آتا ہے تو پھر وہی والی بات کہ بھی ہمارے تو وہ جو بڑے لوگ تھے نا وہ بڑے نیک لوگ تھے، پرہیزگار تھے، بڑے عالم گزرے ہیں، ان کی فیملی میں تو پتہ ہے ان کے دادا بڑے عالم ہوتے تھے۔ ایسا سب کرنے سے نہیں ہوگا، وہ لوگ گزر گئے، ان کے اعمال ان کے ساتھ، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کو دیکھنا ہے کہ ہم بھی تو ایسا نہیں کر رہے ہیں، ہمارے بات پتہ چل رہا ہے ہمارے بچے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہماری نانی دادی جو تھی وہ بڑی نیک تھی، ہماری امی بھی جو ہیں ہمیشہ ہم کو نیک کام کا کہتی رہتی تھیں اور ہم سے نماز پڑھنے کو کہتی تھیں، اور خود کیا کر رہے ہیں، ہمیں بھی اپنے اوپر دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری امی تو کہہ کے چلے گئیں اچھے کام، مگر ہم کیا کر رہے ہیں، وہ چلے گئے نیک اعمال کر کے، اور ہم کو اب اپنی فکر کرنی، کسی دوسرے کے اعمال پر امید لگا کر ہمیں نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ اپنی کوشش کرنی چاہیے، اپنے اعمال کمائیں، ہم سے ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا، نجات کا تعلق کس پہ، پہلے ایمان لانا اور عمل اچھے کرنا، اس پہ ہمارا
ہماری نجات ہے۔ اگر نجات حاصل کرنا چاہیے تو انبیاء صالحین جیسے عمل کرنا چاہیے، محنت محنت محنت، محنت کے بغیر دنیا نہیں ملتی تو جنت کیسے مل جائے گی؟ ہم نے یہ کیسے سوچ لیا ہے کہ بغیر محنت کیے ایک چھوٹی چھوٹی 5 وقت کی نماز پڑھنے سے کیا اگر ہم جنت میں انٹر بھی ہوگے تو کیا گیٹ پہ ہی بیٹھے رہیں گے؟ ہم کو ایک گھر بھی چاہیے ہوتا ہے تو اس کو ڈیکوریشن چاہیے ہوتا ہے کہ ہر روم میں اچھی ڈیکوریشن ہو، اچھا صوفہ ہو، پردے ہوں، کچن میں مائکرو ویو ہو، فریج ہو، یہ سب چاہیے ہوتا ہے نا، کہ اچھے گھر میں گاڑیاں ہوں۔ تو صرف گھر کی چابی مل جانے سے تو آپ گھر میں نہیں رہ جائیں گے نا، آپ کو کمفرٹر بھی چاہیے، سردی آ رہی ہے، گرمی آ رہی ہے تو اس کا اے سی چاہیے، ہیٹر چاہیے۔ تو ہم صرف جنت میں کیا نماز یا بیسک چیزیں کر کے خالی جنت کی چابی لے کے انٹر ہو کے بیٹھ جائیں گے؟ تو اس میں اپنا گھر خوبصورت بنانے کے لیے، فرنش کرنے کے لیے نیک اعمال چاہیے، اللہ کا ذکر چاہیے، محنت 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 چاہیے۔ جس طرح دنیا میں کوئی کام بغیر محنت کے نہیں ہوتا، کوئی ڈگری آپ کو نہیں ملتی، تو جنت کو بھی بھول جائیں بغیر محنت کے ملے گی۔ محنت کرنا ہے، عمل کرنا ہے، اپنے پیسوں سے بھی، اپنی باڈی یعنی کہ اپنے ہاتھ پاؤں سے بھی محنت کرنا ہے۔ تو جیسے عمل کریں گے پھر کامیابی ہے۔ تو اپنے آپ کو ان سے اگر ہم ریلیٹ کرتے ہیں تو ہم ان کے کاموں سے ہم اپنے آپ کو ریلیٹ کریں، تو ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ یہودی نصرانی اپنے نبیوں پہ فخر کرتے تھے، اگر ہمیں اپنے فخر ہے نبی کے اوپر تو پھر ہمیں اپنے رسول کی سنت پہ چلنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ صرف بول دینے سے کام نہیں چلے گا، اور صرف ان کے معجزے کہ ہمارے رسول کے یہ معجزے تھے، یہ ایسا کرتے تھے، یہ سب اس سے کرامات سے باتوں سے کچھ نہیں چلے گا، پریکٹیکل کا ٹائم ہے۔ تو اللہ تعالی ہم کو بھی ہدایت عطا فرما، جو کچھ ہم نے پہلے سپارے میں پڑھا ہے اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے والا بنا، اور ہمارے لوگوں میں، ہمارے بچوں میں، نسلوں میں ایسے لوگ پیدا کر جو لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ ہم بھی اللہ ہم سے بھی ایسے لوگوں کی اللہ ہم ہدایت کا ذریعہ بن جائیں، اور اللہ تعالی ہم کو توحید پر رکھ، ایک اللہ کی توحید پر ہم رہیں، اسی پہ ہماری زندگی گزرے، ہماری موت بھی آئے تو اسلام کے اوپر آئے۔ یہ خوش قسمتی کی بات ہوگی کہ ہماری زندگی بھی اسلام پہ اور موت بھی اسلام پہ آئے۔ تو ان کو اس کے لیے پھر اللہ نے کہا پھر تمہاری ان کوششوں کا بدلہ اللہ تمہیں دے گا، اور تمہاری محنتیں تمہارے ہی سامنے آئیں گی۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے والا بنا، اور پروردگار اچھے سے اچھی زندگی میں ہم اپنے اللہ کے دین پہ چلنے والا بنا، رسول اللہ کی سنتوں پہ چلنے والا بنا۔ صدق اللہ العظیم۔